बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जैसा कि मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। फेडरल बोर्ड की जो नई किताब है 10th की मुतालिब पाकिस्तान, उर्दू मीडियम में आ चुकी है, इंग्लिश की अभी बाद में देखते हैं। किताब आपके सामने है और ये इस साल चलेगी और अगले साल भी ये दोनों किताबें फिर मिक्स होंगी। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है पाकिस्तानी माशरा और सकाफ़त। 10th के मुकाबले में ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और है भी छोटी। इसमें हम एक नया काम करने जा रहे हैं कि चूँकि आप पेपर भी दे चुके हैं अभी 9th का, और आपको पता है कि काफ़ी सवाल जो हैं वो एक्स्ट्रा आए हैं और बाहर से आए हैं, तो हम जितने जितने मशहूर सवाल पॉसिबल बन सकते हैं वो भी साथ ही करने जा रहे हैं। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें MCQs कराऊंगा, एक्सरसाइज के शार्ट कराऊंगा और जो एक्स्ट्रा शार्ट बन सकते हैं वो भी करेंगे। और जो इसी चैप्टर की फिर सेकंड वीडियो होगी उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चैप्टर के अंदर और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा है। आपके सामने इसका पेज है। पहले मुतालिब पाकिस्तान सप्लीमेंट्री बुक न्यू एडिशन, ये इसका जनाब पेश लफ्ज़ आ गया। और अहमियत क्या है मुतालिब पाकिस्तान की, फहरिस्त मज़ामीन, टोटल 6 चैप्टर हैं। बाब अव्वल, दोम, सोम, चारम, पंजम, शशम। ठीक हो गया जी। बाब अव्वल है जिसका नाम है पाकिस्तानी माशरा और सकाफ़त। इसमें हम तहकीक करेंगे कि सकाफ़ती अज्जा क्या हैं, जो हमारा पहला लॉन्ग भी है। पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, उनके लहजे कितने हैं वो पढ़ेंगे। ड्रामा क्या था और लोक कहानियाँ क्या था, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओवरऑल पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या किरदार अदा करती हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन का बड़ा अहम टॉपिक पढ़ेंगे। ख़वातीन का किरदार, जागीरदाराना निज़ाम और कबायलियत पढ़ेंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और समाजी दर्जाबंदी भी लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 मशहूर लॉन्ग है और एक एक्स्ट्रा लॉन्ग बनेगा, वो मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल शार्ट और MCQs पहले करते हैं। तो चलते हैं जी, पहले इसके करते हैं जनाब इसके MCQs। मुदर्जा झैल में से कौन सा सकाफ़ती अंसर सबसे ज़्यादा बरह रास्त माशरती सकाफ़ती तरों को फ़रोग़ दे सकता है। जो इलाकाई त्यौहारों का जश्न होता है वो मुकम्मल तौर पर एक सकाफ़ती तनों के लिए किरदार अदा करते हैं। इलाकाई त्यौहार जो है वो सकाफ़ती तनों पर किस अंदाज होते हैं, वही पहले वाले सवाल को और तरीके से पूछा जा रहा है। वही जवाब है, ये मकामी रवायात और रसूम को उजागर करते हैं और इनका जश्न मनाते हैं। तीसरा है कि पाकिस्तान में उर्दू का कौमी इत्तेहाद के हवाले से क्या किरदार है। ये राब्ते की ज़बान है, ये मुतहद करने वाली राब्ते की ज़बान के तौर पर काम करती है। हीर रांझा की जो कहानी है वो बेसिकली पंजाब की मशहूर कहानी है और ये लोक कहानी है, दास्तान है, जो कि सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। मुंदरजा ज़हन में से कौन सा अमल पाकिस्तान की सकाफ़त पर ग्लोबलाइजेशन के असरात को बेहतर तौर पर बयान करता है। आलमी अनासर का मकामी रवायात के साथ इंज़माम हो चुका है। हमने बहुत सी चीज़ें जो है वो उनकी अडॉप्ट कर ली हैं और उसका हम पे बड़ा असर व रसूख है। इलाकाई सकाफ़तें पाकिस्तान की कौमी यकजहती में किस तरह असर डालती हैं। ये मुश्तरका सकाफ़ती वर्से को फ़रोग़ देकर कौमी यकजहती में हिस्सा डालती हैं। 6 MCQ हो गए। 7वां, समाजी दर्जाबंदी की अहम खासियत क्या है। ये अफराद और ग्रोह की दर्जाबंदी होती है। ये जो आपने सुना है लफ्ज़ एलीट क्लास है और ये जनाब A क्लास है और ये मिडल क्लास है, ये लोअर मिडल है, ये अपर मिडल है, ये जो है वो नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, ये वो सारा जो है समाजी दर्जाबंदी है। समाजी दर्जाबंदी किस तरह समाजी नाहमवारी का सबब बनती है। ये इक्तसादी और समाजी तफावत पैदा करती है। आप माशी तौर पर भी फ़र्क है, अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा, और स्टेटस के लिहाज से भी बहुत बड़ा फ़र्क है। अब हम एक्सरसाइज के पहले शार्ट करने जा रहे हैं। इलाकाई त्यौहार पाकिस्तान की सकाफ़ती तनों में किस तरह अपना हिस्सा डालते हैं, पेज नंबर 8। त्यौहार और तकरीबात सकाफ़त का एक अहम जुज़्व हैं जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, जैसे जश्न बहारां, सिब्बी का सालाना मेला, शिंदूर का फेस्टिवल गिलगित में होता है। ईदैन से मुराद ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, उसके बाद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम ज़ाज़ी जैसे त्यौहार हो गए। इसके अलावा जो अक़लीतें हैं वो बैसाखी, होली, क्रिसमस के त्यौहार भी मनाती हैं अपने अपने मज़हब के पैरोकारों की जानब से। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो अहम किरदार अदा करती हैं सकाफ़ती उसमें यकजहती में। ये तो एक्स्ट्रा शॉर्ट आ गया। अगला शॉर्ट देखते हैं कौन सा है। ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तानी माशरे पर किस तरह असर डाला है, पेज नंबर 13।
اچھا یہاں پر اس کی تعریف نہیں لکھی، میں بعد میں ایکسٹرا سوال میں کرانے جا رہا ہوں کہ گلوبلائزیشن ہوتی کیا ہے. پہلے تو سوال کا جواب. گلوبلائزیشن یا عالمگیریت نے معیشت سے لے کر سماجی روایات تک پاکستانی معاشرت اور ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اچھا یاد رکھیں اس نے منفی یا مثبت نہیں پوچھا، وہ اگر پوچھے جاتے تو یہ آگے لکھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک سوال میں جنرل چیز پوچھی ہے تو پھر ہم وہی جو جنرل 2-3 لائن ہے وہی بتانے جا رہے ہیں. گلوبلائزیشن نے مارکیٹوں کو کھولا ہے جس سے ترقی اور معاشی خوشحالی کا فروغ ملا ہے. آپ دیکھیں آپ بے شمار مصنوعات استعمال کرتے ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہیں، نیسلے والوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، پراکٹر اینڈ گیمبل کی کرتے ہیں، لیور برادرز کی کرتے ہیں، جانسن اینڈ جانسنز کی کرتے ہیں. تو یہی گلوبلائزیشن ہے. آپ ان کے چینل دیکھ رہے ہیں، میٹرز دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا. معیشت نے غیر ملکی سرمایہ کاری، تجارتی امکانات اور دیگر مارکیٹوں تک آسان رسائی کے باعث ترقی کی ہے. عالمی ثقافتی ورثے تک رسائی نے ایک بھرپور ثقافتی منظرنامہ تخلیق کی ہے اور تنوع کے لیے احترام میں اضافہ کیا ہے. یہاں تک کر لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو پھر ہے تک کر لیں، یہاں تک کر لیں ہے تک. تیسرا شارٹ کوسچن ہے، جاگیرداری نے پاکستان کے سماجی دیہاتی یعنی سماجی ڈھانچے پر کیا اثرات. جو جاگیرداری ہے وہ دیہاتوں میں ہوتی ہے، رورل ایریز میں، اربن ایریز میں تو ایسی نہیں ہے. پیج نمبر 15 پہ اس کا جواب ہے. جاگیرداری نے معاشی عدم مساوات کو جنم دیا ہے کیونکہ زمین سے محروم کسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے زمینداروں پر انحصار کرتے ہیں. اس نظام نے دیہی علاقوں میں غربت کو برقرار رکھا ہے اور اقتصادی نقل و حرکت کو محدود کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، 3 شارٹ ہو گئے. سماجی درجہ بندی کیا ہے، ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے پیج نمبر 16 پہ، اور اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے سماجی ناہمواری کیا ہے، وہ ایکسٹرا سوال ہے. سماجی درجہ بندی معاشرے میں افراد اور گروہوں کی ترتیب ہے جو آمدنی، طاقت، تعلیم اور سماجی سطح جیسے عوامل سے متعین ہوتی ہے. یہ مختلف سماجی سطحیں تخلیق کرتی ہیں جو لوگوں کے سماجی تعلقات، مواقع اور طرز زندگی کو متعین کرتی ہیں. رٹے نہ لگایا کریں الفاظ پہ، ورڈنگ مشکل ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ ریفرنس بکس ہیں، کے پی کے کی پڑھ لیں، نیشنل بک کی پڑھ لیں، پنجاب کی پڑھ لیں. اگر سیم سلیبس ہے تو یہ ریفرنس بکس ہیں. آپ نے جواب اپنے الفاظ میں آسان کر کے دینا ہے. کنسیپٹ یہی ہونا چاہیے، اس لیے الفاظ کو رٹا لگانے پہ ٹائم نہ ضائع کیا کریں، صرف سمجھا کریں اور اپنے حساب سے آسان الفاظ میں اس کو بتا دی کریں. 4 شارٹ ہو گئے. پاکستان میں اہم صوفی سلسلوں کے 2 مشترکہ اصول کیا ہیں. صوفی سلسلے مشہور 4 ہیں لیکن ان کے جو اصول ہیں، بیس ہے، وہ سیم ہے. وہ کیا ہیں؟ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جو ہے اس پہ اور عشق حقیقی پر زور کر دیتے ہیں. صوفی تعلیمات اللہ تعالیٰ سے شدید محبت اور وفاداری پر زور دیتی ہے جو کہ اکثر عشق حقیقی کے طور پر بیان کی جاتی ہے. یہ اصول پیروکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست اور ذاتی تعلق قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے تک بھی ٹھیک ہے. آگے چلیں، طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہاں تک بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، پورا کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو آپ پڑھا کریں، اسماء حسنہ کو مراقبہ کریں. دوسرا پوائنٹ ہے صوفی تعلیمات کا ایک اصول یہ ہے کہ تمام موجودات کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اظہار کی جائے کیونکہ تمام اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں. یہ اصول رواداری، مہربانی اور انسانیت کی خدمت کو فروغ دیتا ہے جو صوفی عقیدے کی عکاسی کرتا ہے تک. اب آگے جی ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہم کرنے جا رہے ہیں اسی چیپٹر کے. میں دیکھتا ہوں ٹائم کتنا رہتا ہے. اور پہلا ایکسٹرا شارٹ ہے ثقافت کی تعریف کریں، اور آگے میں نے پیج نمبر لکھ دیا ہے، اس کا پیج نمبر 7 ہے. تو پیج نمبر 7 پہ چلتے ہیں. ثقافت خیالات، روایات، اقتدار اور دیگر زبان اور دیگر عوامل کا مجموعہ ہے جو ایک گروہ کے افراد کے ذریعے اگلی نسل کو منتقل ہوتا ہے. اس میں افراد کے درمیان باہمی تعامل، روابط اور ماحول کے درمیان تاثرات شامل ہوتے ہیں. یہ سماجی رویے کو تشکیل کرتی ہے. یہ ایک منفرد شناخت اور سماج میں تعلق کا احساس بھی پیدا کرتی ہے. کلچر جو آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے رسم و رواج، اصول جو آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، یہی ثقافت ہوتی ہے. دوسرا شارٹ ہے کیلاش قبیلے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پیج نمبر 8. کبھی آپ سیر کرنے شمالی علاقہ جات میں خصوصاً اس طرف جائیں، چترال کی طرف جائیں تو بالکل کونے آگے میں جا کے آپ کو کیلاش کی وادی اور کیلاش قبیلہ ملتا ہے. کیلاش قبیلے کے لوگ ایک منفرد اور شاندار تہوار چلم جوشی مناتے ہیں.
یہ نان مسلم لوگ ہیں. یہ تہوار خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی وادی میں منایا جاتا ہے جو موسم بہار کی آمد کی نشانی ہے. اچھا یہ سوال ایسے بھی آ سکتا تھا کہ چلم جوشی تہوار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس کا بھی یہی جواب ہے. یہ سردیوں کے اختتام اور نئی زندگی کے آغاز کی علامت ہے. موسم سے متعلق ایسے ہی دیگر تہواروں کے مزید جانیں تو پھر مطلب اس کا جواب آئے گا علامت ہے تک، یہاں تک آئے گا. تیسرا شارٹ ہے اردو زبان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، پیج نمبر 10. میں نے سارا ترتیب میں کر دی ہے تاکہ ایک دفعے ورقے پھراتے جائیں اور لکھتے جائیں. یہ جی اردو زبان کی ابتدا مغلیہ دور کے دوران برصغیر میں مختلف لسانی اکائیوں کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اردو نے ایک رابطے کے طور پر ترقی کی. اردو بیسیکلی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں. یہ جو مغلوں کی افواج تھیں وہ مختلف اس میں قومیں رہتی تھیں تو ان کے باہمی میل جول سے اردو زبان بنی ہے. یہ زبان عربی، فارسی، ترکی اور مختلف ہندوستانی زبانوں سے مل کر بنی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک منفرد اور متنوع زبان ہے. تو اردو اوریجنل زبان نہیں ہے بلکہ یہ کریٹ ہوئی ہے، مختلف تہذیبوں نے اس کو مل کر بنایا ہے. اگلا شارٹ ہے لوک کہانیوں سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 10. یہ بھی ایکسٹرا سوال ہے. لوک کہانیاں ان روایتی عقائد، رسم و رواج، کہانیوں، گیتوں اور روایات کو کہا جاتا ہے جو ایک کمیونٹی میں نسل در نسل زبانی طور پر منتقل ہوتی ہیں. اس میں ثقافت کے اظہار کی بہت سی اقسام شامل ہیں جس میں افسانے، داستانیں، پریوں کی کہانیاں، محاورے اور لوک رقص شامل ہیں جو مجموعی طور پر لوگوں کے اقدار، تاریخ اور شناخت کی عکاسی کرتے ہیں تک. یہیں سے جناب پھر سوال نمبر شروع ہو رہا ہے، ڈرامہ کی تعریف کریں. چلیں جی اگلا سوال ہے ڈرامہ کی تعریف کریں. درمیان میں اذان ہو گئی تھی پھر میں نے ویڈیو کو بند کر دیا تھا. پیج نمبر 12. ڈرامہ کی تعریف کریں. ڈرامہ ادب کی ایک اہم صنف ہے جو اداکاروں کے ذریعے سٹیج پر یا سکرین پر لائیو پیش کیا جاتا ہے. ڈرامے میں مکالمے، اداکاری کے ذریعے کہانی بیان کی جاتی ہے یا کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے. یہ ایک مرتب کردہ یعنی یہ پری پلانڈ ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے، پلان ہوتا ہے پہلے. اس کے ذریعے تنازعات اور جذبات کی نمائندگی کرتا ہے اور اکثر انسانی تعلقات، سماجی مسائل اور وجودی سوالات جیسے موضوعات پر مشتمل ہوتا ہے. ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے، شارٹ ایکسٹرا آ سکتا تھا کہ ڈرامے کتنی قسمیں ہوتی ہیں. وہ پھر غمگین بھی ہوتی ہیں، مزاحیہ بھی ہوتی ہیں، تاریخی بھی ہوتی ہیں اور معاصر بھی ہوتی ہیں. لیکن چلیں یہاں تک بڑا ہے بس. اگلا شارٹ کوسچن ہے سبی کے سالانہ میلے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. یہ پاکستان کا ٹیکنیکلی سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. یہ ہے جی پیج نمبر 13 پر. سبی میلہ پاکستان کے سب سے قدیم ثقافتی تہواروں میں سے ایک ہے. اس میں اونٹوں کا بھی بڑا کاروبار ہوتا ہے. اس میں ہزاروں لاکھوں اونٹ اکٹھے کی جاتے ہیں، پورے ملک سے آتے ہیں، جس کی ابتدا 500 سال قبل ہوئی ہے. یہ تہوار ہر سال بلوچستان کے شہر سبی میں منایا جاتا ہے. پاکستان کے گرم ترین علاقے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سبی اور جیکب آباد وغیرہ. تاریخی طور پر یہ عظیم قبائلی اجتماع ہوتا ہے جہاں قبائلی سردار تنازعات بھی حل کرتے ہیں اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بھی بات چیت ہوتی ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے. آج کے دور میں سبی میلہ ایک اہم ثقافتی تقریب بن چکا ہے جو بلوچستان کے بھرپور ورثے کا عکاس ہے. رابطے کی زبان سے کیا مراد ہے. اب جتنے بھی شارٹ کوسچن ہیں وہ پیج نمبر 23 پہ اکٹھے آتے ہیں. رابطے کی زبان یہ پیج نمبر 23 ہے. یہاں سے بھی کئی شارٹ بن جاتے ہیں مگر سارے نہیں یاد کرنے، یاد رکھیں سارے نہیں کریں. میں بتا رہا ہوں کچھ اندر سے کرنے جو میں بتا چکا ہوں. پھر نمبر کم ہے تو پھر اب یہ نہ کہیے کہ ہم نے کر دی. یہ کئی چیزیں بہت شارٹ لکھی ہوئی ہیں. ایک عام زبان جو مختلف مادری زبانوں والے افراد کے درمیان رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو رابطے کی زبان کہتے ہیں. پاکستان میں اردو کو رابطے کی زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ایک شارٹ ہو گیا. اسی پیج پہ اگلا شارٹ ہے عالمگیریت یا عالمکاری سے کیا مراد ہے. یہ وہ گلوبلائزیشن والا سوال ہے. یہ ہے جی عالمی کاری دنیا بھر میں افراد، کمپنیوں اور حکومتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی باہمی تعلقات اور تعامل کا عمل جو عموماً ثقافتی تبادلے، اقتصادی انضمام اور سماجی تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے، عالمگیریت یا عالمکاری کہلاتے ہیں جس کو انگلش میں گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے. یہ جملہ بھی آگے آپ نے خود لکھنا ہوگا، جس کو عالمگیریت یا عالمکاری کہتے ہیں اور اس کو گلوبلائزیشن بھی کہا جاتا ہے. کل صوفی سلسلے کیا ہیں.
صوفی سلسلے وہ روحانی گروہ ہیں جو تصوف پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی براہ راست اور ذاتی تلاش پر زور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال کی کریں خدا کے بجائے۔ خدا بیسیکلی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی اور معنی بھی تھے، مگر اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود نام پسند کیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ حافظ جیسے ہم لوگ کہیں اللہ حافظ کہا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ عموماً اندرونی پاکیزگی، وفاداری اور عالمگیر محبت پر زور دیتے ہیں۔ پھر قبائلیت سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 23۔ قبائلیت یہ ایک سماجی تنظیم ہے جو قبائل یا خاندانوں پر مبنی ہوتی ہے، جہاں اپنے گروہ کے ساتھ وفاداری کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ قبائلیت میں مضبوط خاندانی تعلقات اور روایتی نظام حکومت ہوتے ہیں۔ جرگہ سسٹم وغیرہ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ اپنے معاملات جرگے کے ذریعے اور اپنے طور پر جو ہے ان کے سردار ہوتے ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سماجی ناہمواری سے کیا مراد؟ ہم نے وہ سماجی والا ٹاپک پڑھا تھا، وہ ایکسرسائز کا سوال تھا۔ یہ ایکسٹرا سوال ہے کہ ناہمواری کیا ہوتی ہے؟ وہ درجہ بندی تھی، یہ ناہمواری ہے۔ یہ بھی پیج 23 پہ ہی ہے۔ آخر جو ہے سماجی ناہمواری وسائل، مواقع اور مراد کی غیر مساوی تقسیم ہے جو سماج یعنی معاشرے میں افراد اور گروہوں کے درمیان ہوتی ہے اور اکثر سماجی درجہ بندی کے نتیجے میں عمل میں آتی ہے۔ وہ جو ہم نے درجہ بندی والا ٹاپک پڑھا ہے اس کے نتیجے میں جب مختلف کلاسز پیدا ہو جاتی ہیں، امیر غریب جو ہے نا وہ گروپس بن جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان سماجی ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔ لو جی، یہ تھا جناب آپ کا چیپٹر نمبر 1، اور پھر ملاقات ہوگی جی اس کے۔ ابھی میرا خیال ہے لانگ کوسچن رہتے ہیں، تو ہم اگلی ویڈیو میں اس کے لانگ کوسچن کرنے جا رہے ہیں۔ 5 لانگ ہیں اور ایک جو ہے وہ ایکسٹرا لانگ بنے گا۔ تو تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوشی پڑھتے رہا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔